अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे कि किस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी मुबैना तौर पे फैसल टाउन में अपनी जो लाहौर में उनका न्यू कैंपस है वहां पे डेवू पाकिस्तान जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसको तकरीबन 56 कनाल अराजी जो उनकी है वो 30 साल लीज पे दे रही थी। और इसके ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो स्क्रीन पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा था कि 2014 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसका फैसला किया और जो सिंडिकेट का इजलास होता है पंजाब यूनिवर्सिटी का, जिसमें यह चीज लाजमी होती है कि तमाम मामलात को उसमें पेश किया जाए और सिंडिकेट मेंबरान की मर्जी से, उनकी राय से, उनकी मंशा से प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया जाता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2014 के अवाइल में जब इस प्रोजेक्ट को सिंडिकेट में पेश किया तो अनफॉर्चुनेटली वो सिंडिकेट में एजेंडे में लाने की बजाय सप्लीमेंट्री एजेंडे में शामिल था। यानी सिंडिकेट मेंबरान के सामने जब सप्लीमेंट्री एजेंडा उस मीटिंग में आया तो उस वक्त उनकी हैरत की इंतहा न रही कि उसमें ये चीज मेंशन थी कि डेवो पाकिस्तान को 56 कनाल अरादी जो एक इंतहाई प्राइम लोकेशन में फैसल टाउन में वाक़ है पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में, वो 30 साल के लिए लीज पे दी जा रही है। इस हवाले से महकमा खजाना के जो मेंबर थे मोहम्मद उस्मान, उन्होंने पॉइंट रेज किया, बाकी मेंबरान ने पॉइंट रेज किए, काफी बहस मुबासा चलता रहा और बिल आखिर जब हुकूमत पंजाब ने इस मामले में सर्द मोहरी दिखाई और ये कहा गया कि किसी भी तौर पे ये मंसूबा मुनासिब नहीं है और जो चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी के यानी गवर्नर पंजाब, उनके ऑफिस ने इस पर एतराज लगाए। कंजेशन का ये कहा गया कि यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट हो सकती है, कंजेस्टेड एरिया है और खास तौर पे ये कहा गया कि यहाँ पे एनवायरमेंटल हैजर्ड्स क्रिएट हो सकती हैं। तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन किया गया, मगर अब हैरत अंगेज तौर पे तकरीबन 2 साल के बाद अक्टूबर में जो एक बार फिर सिंडिकेट का इजलास हुआ उसमें इस अराजी को तो छोड़ दिया गया, मगर जो 703 कनाल एक नई कमर्शियल अराजी जो एक नई सड़क गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाई इबादत रोड से न्यू कनाल पर जो पंजाब यूनिवर्सिटी की जमीन को एक्वायर करके सड़क बनाई गई, वहां पे 703 कनाल अराजी के हवाले से यह कहा जा रहा है कि उसको कमर्शियलाइज किया जाएगा। क्या ऐसी वजूहात हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जमीन को कमर्शियलाइज किया जा रहा है? क्या पंजाब यूनिवर्सिटी माली खसारे का शिकार है या पंजाब यूनिवर्सिटी अपने वसाइल को मजीद बढ़ाना चाहती है? जो डेवो को जमीन देने के हवाले से मामला थे उसको काफी अखबारात ने पब्लिश किया, काफी उसके ऊपर उंगलियां उठाई गई और यह कहा गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुबैना तौर पे मिली भगत करके सिर्फ और सिर्फ डेवो को ये लैंड दे रही है। जो इस जमीन को लीज पे देने का ऐड था उसमें 4 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, 2 ने अपनी बिड ही जमा नहीं कराई, जिन 2 ने बिड जमा कराई उनमें से एक ने वापस ले ली, लिहाजा अकेली डेवो बनती थी। और अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो आपको ये अंदाजा होगा कि किस जगह पे ये प्राइम कमर्शियल लैंड वाक़या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मेरा ख्याल है उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा शादी हॉल हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी मार्कीज हैं, तो उस लैंड को अगर सिर्फ डेवो लेना चाह रही है और कोई इसमें शामिल नहीं है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस डील के ऊपर था। और अब नैब पंजाब ने बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी है कि इस डील के पीछे जो मुबैना मिली भगत थी उस हवाले से उन्होंने अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी है। रिकॉर्ड कलेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, रिकॉर्ड कलेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम डेवू पाकिस्तान और यह देखा जा रहा है कि क्या वजूहात थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया थी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मुजाहिद कामरान, वो क्यों बार बार इस मामले को सिंडिकेट में पेश कर रहे थे, क्यों बार बार वो ये चाह रहे थे कि सिंडिकेट इस मामले को अप्रूव कर दे। और मैं बताता चलूं क्योंकि सिंडिकेट में उनकी अक्सरियत थी तो एक दफा सिंडिकेट में बजरिया वोटिंग इस मामले को अप्रूव्ड भी कर लिया गया था, मगर गवर्नर ऑफिस ने, गवर्नर पंजाब ने इस हवाले से ऑब्जेक्शन रेज कर दी और उस ऑब्जेक्शन की वजह से इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन किया गया। पोस्टपोन की वजूहात क्या थी ये सब जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं डॉन के कॉरेस्पोंडेंट मंसूर मलिक और हम इनसे जानते हैं कि मंसूर असल सूरत-ए-हाल क्या है। जी शहराज, इसमें जो डेवू का मामला जो था वो 2014 के शुरू में जनवरी में वो मंजर आम पे आया जब ये इसको वाइस चांसलर सिंडिकेट में लेके आए और उसमें जो हैरानकुन बात थी, जो जब मीटिंग में ये आए तो लोगों ने जो ऑब्जेक्ट किया कि ये सप्लीमेंट्री एजेंडे पे क्यों आया, जब इतना एक मेगा फाइनेंशियल प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं डेवू बस सर्विस के साथ, तो आप इसको एक रेगुलर एजेंडे पे लेके आए। तो वो उनको फिर वो विड्रॉ करना पड़ा उस वक्त वहाँ से, लेकिन उसके साथ ही फिर उन्होंने ये भी कर दिया कि जो सिंडिकेट के उनके मेंबर्स थे वो जाके गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को ब्रीफ भी करेंगे। इस बात से फ़ौरन ही एक पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और फैकल्टी में ये बातें शुरू हो गई कि ये ऐसी क्या मजबूरी है कि अचानक एक प्रोजेक्ट, एक मेगा फाइनेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और यूनिवर्सिटी की इतनी कीमती ज़मीन उनको लीज़ करने जा रहे हैं, वो 30 साल के लिए 50 कनाल जगह थी। तो उस पर फिर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तारिक महमूद ख़ान ने भी जब उनसे बात की तो उन्होंने भी उस पर ऑब्जेक्ट किया कि जब एक मामला है और वो सीरियस मामला
سنڈیکیٹ جو ایک ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے, اسٹیچوٹری باڈی ہے یونیورسٹی کی, وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے, تو اس باہر بریف کرنے کا اس کا کیا مطلب ہے. اس کے بعد دوبارہ خیر یہ اس میں لے کے آ گئے, ایک فوراً ہی ان کے کوئی 2 ہفتے کے بعد انہوں نے سنڈیکیٹ کی دوبارہ میٹنگ رکھی, اس کو ریگولر ایجنڈے پہ لے کے آئے. وہاں پہ جب عام طور پہ سنڈیکیٹ کے جو اجلاس ہیں وہ اتنی فریکوینٹلی نہیں ہوتے. جی اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فریکوینٹلی نہیں ہوتے, اور اس میں ایک انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ 2012 میں ایک اسحاق ڈار نے کمیٹی چیئر کی تھی, اور انہوں نے یہ ایک ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو سنڈیکیٹ کے ڈیسیجنز تھے, یا جو پرٹیکولرلی وائس چانسلر کے جو ایمرجنسی پاورز کے ڈیسیجن تھے, وہ کمیونیکیٹ نہیں ہوتے تھے, اور وائس چانسلر آربیٹریری پاورز یوز کرتے چلے جا رہے تھے, اور ان کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. تو انہوں نے ایک امینڈمنٹ کروائی تھی ایکٹ میں کہ جو بھی وائس چانسلر ایمرجنسی پاورز کے تھرو ایکشن لیں گے وہ ود ان 45 days یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ میں لے کے آئیں گے فار ریٹیفیکیشن. اس پہ تمام یونیورسٹیز نے بہت شور مچایا, ایون پنجاب یونیورسٹی وہ سب سے آگے تھی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 45 دن کے اندر اندر ایک یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کی میٹنگ بلائی جائے. لیکن جب ہم ڈیوو کا معاملہ دیکھتے ہیں تو ایک مہینے میں 30 days میں 3 سنڈیکیٹ کی میٹنگز بلائی گئیں. اس کا مطلب یہ کہ ڈیوو کے ساتھ جو سارے معاملات تھے وہ پہلے طے ہو چکے تھے, صرف ایز اے فارمیلٹی اس کو لائے گئے, اور وہ بھی اگر جو محکمہ خزانہ کے ریپرزنٹیٹیو تھے عثمان, اگر وہ اس کو نہ دیکھتے تو شاید یہ معاملہ وہیں پہ دب کے جی بالکل اسی طرح. یہ جو سپلیمنٹری ایجنڈے پہ لانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی فارملی یہ ایجنڈا نہ بھیجا جائے اور لوگ اس کو پڑھ نہ سکے. اور لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو تھے محمد عثمان, انہوں نے بھی, اور جو دوسرے گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیوز تھے انہوں نے بھی اس کو آبجیکٹ کیا کہ یہ آپ کس طرح لے کے آئے ہیں. اور اس میں جو انہوں نے پھر ایک ڈسنٹ نوٹ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی نے یہ سارا پروسیس کیا کیسے ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کو بتایا تک نہیں, اور آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس کا ٹینڈر کب کیا, آپ نے اس کی بڈنگ کب بلوائی, آپ نے اس کے وہ ٹینڈرز کب اوپن کیے, اور یہ ساری جو بڈنگ پروسیس یا جو اپلیکیشن پروسیس تھا یہ سنڈیکیٹ کے نالج میں لائے بغیر کیا گیا. سنڈیکیٹ میں صرف یہ معاملہ اپروول کے لیے پیش کیا گیا. یہ فائنلی صرف یہ سارا پروسیس سنڈیکیٹ کی میٹنگ سے پہلے ہو چکا تھا, اور وہ صرف ان کو, بلکہ جو ایڈیشنل سیکرٹری نے ایک جو ڈسنٹ نوٹ لکھا اس میں لکھا کہ یہ آپ سارا تو ایک ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول کے لیے یہاں پہ لے کے آئے ہیں. ڈیوو کو oblige کیوں کیا جا رہا تھا, یہ ریزنز کیا تھی اس سارے پروجیکٹ کے پیچھے؟ ابھی یہ بات تو پوچھنے والی ہے گورنمنٹ ان کے یونیورسٹی کے ریپرزنٹیٹیو سے کہ جو اتنی ہیسٹ دکھائی گئی, مثلا ایک مہینے میں 2 3 میٹنگز کی گئیں اس کے لیے, اور تمام جو لیگل پروسیسز کو اوائڈ کیا گیا, اور گورنمنٹ کو, اور یہ بلکہ سم ٹائمز تو کچھ سنڈیکیٹ کے ممبرز یہ کہتے رہے کہ جو وائس چانسلر تھے وہ پریشرائز کر رہے تھے گورنمنٹ سنڈیکیٹ ممبرز کو کہ چیف منسٹر نے یہ کہا ہے. اچھا منصور, یہ بھی بتائیے گا کہ ڈیوو کی کیا انکنائمنس تھی ٹو گیٹ دس پروجیکٹ, اور جو آپ کی ان سے بات ہوتی رہی ہے وہ کیا کہتے رہے ہیں؟ ڈیوو والے سے زیادہ ہماری بات نہیں ہوئی, لیکن وہ یہ سچویشن یہی چلتی رہی کہ ڈیوو والے ان کو پریشرائز شاید کر رہے تھے کہ وہ یونیورسٹی اتنا اپنا اس ایشو کو لے کے چل رہی تھی ہر سنڈیکیٹ میں, اور ہر لیگل ایشوز کو اوائڈ کر رہے تھے, تو اس پہ ڈیوو والے کافی کوشش کرتے رہے. لیکن جب یہ پروجیکٹ ریفیوز ہو گیا, جب چانسلر نے بھی فائنلی کہہ دیا کہ جی یہ انوائرمنٹل معاملات ہیں اور یہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا, اس پہ بعد وہ مجھے ملنے بھی آئے, اور اس میں انہوں نے آ کے مجھے کہا بھی کہ ایک ہمیں جو لیز کمیٹی کے چیئرمین تھے پروفیسر شوکت علی, وہ ہمیں کہتے رہے تھے کہ جی وہ منصور صرف ڈان میں لکھ رہے ہیں, اس لیے یہ ہمارا پرابلم ہو رہی ہے, اور جلدی ہم ان کو جاب سے نکلوا دیں گے اور پھر ہم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے. کیا آپ کو کوئی آفر بھی کی گئی, کیا آپ کو اس پروجیکٹ کو ہائی لائٹ نہ کرنے پہ کوئی آفر بھی کی گئی یونیورسٹی یا ڈیوو کی؟ نہیں, آفر تو کوئی نہیں کی گئی, تھریٹ بے شمار کیا گیا, میرے خلاف بہت سارے لیٹرز لکھے گئے, میرے خلاف ایک پوری کیمپین کی گئی. جی بہت بہت شکریہ منصور ملک, نمائندہ ڈان ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے سارے ایشو پہ. ہمیں یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے جہاں پنجاب یونیورسٹی کے نمائندوں سے بات کریں گے, وہاں کچھ سابق سنڈیکیٹ ممبر سے اور کچھ سرونگ پروفیسر سے بھی بات کریں گے کہ یونیورسٹی میں آخر ہو کیا رہا ہے. اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक। आपसे था ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे डॉन के कॉरेस्पोंडेंट बता रहे थे कि किस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने इस मंसूबे की मंजूरी दी, किस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं, गवर्नर पंजाब, उन्होंने और उनके ऑफिस ने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया। और इस हवाले से लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर समी उजैर, साबिक मेंबर हैं सिंडिकेट पीयू के, और उनके साथ डॉक्टर असमतुल्लाह, ये भी साबिक मेंबर हैं पीयू के, और हम इनसे बात करते हैं। बात का आगाज करूंगा डॉक्टर असमतुल्लाह आपसे। ये बताइएगा कि आप सिंडिकेट के मेंबर रहे हैं, इतनी क्या इमरजेंसी थी कि डेवू के लिए तमाम कवानीन को बालाए ताक रखते हुए इस प्रोजेक्ट की मंजूरी ली गई, और इसको एक एक महीने में 3-3 इजलास सिंडिकेट के बुलाए गए कि बस फौरी तौर पे इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाए और डेवू को ये जगह दे दी जाए? सबसे पहले हुआ ये कि जी इसको करंट वर्क में लाया गया, या अभी सप्लीमेंट्री भी उसको हम कह लेते हैं, लेकिन करंट वर्क में ये लाया गया। तो करंट वर्क में वो एजेंडा लाया जाता है जो ऑन टेबल रखा जाता है। ये जब टेबल पर ये रखा गया, सामने आया गया करंट वर्क में, तो सब मेंबर्स एकदम हैरान हुए कि सब मेंबर्स में उन लोगों को शामिल कर रहा हूँ कि जो बाहर से थे, यूनिवर्सिटी से बाहर थे। मैं भी क्योंकि यूनिवर्सिटी से बाहर इसलिए डिक्लेयर हो रहा हूँ कि मैं वाइस चांसलर साहब की टीम का उसके मुकाबले में इलेक्शन जीत कर आया हुआ था। हिस्सा नहीं है जी, मैं उनके कैंडिडेट के मुकाबले में इलेक्शन जीत कर आया हुआ था। तो लिहाजा वो खुफिया तौर पर जब लाया गया तो उस पर दूसरे मेंबर से मैं भी ऑब्जेक्शन किया। मैंने भी अपना भरपूर मौक़िफ़ दिया कि जी आप इसको इस तरह कैसे लेके आए हैं। उसमें सब मेंबर्स ने, स्पेशली गवर्नमेंट के फंक्शनरी ने, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कहा जी ये तो नहीं हो सकता। गवर्नर साहब के नॉमिनेटेड मेंबरान ने भी उसकी मुखालफत की, जज साहब ने भी उसको कहा जी ये कैसे आप ले आए हैं, ये तो नहीं हो सकता। फ़ौरन उसको कहा गया कि जी आप अगर प्रोजेक्ट को प्रोसेस करके लेके आएँ और नेक्स्ट एजेंडे पर लाएँ। जब नेक्स्ट एजेंडे पर आया तो जी वो भी हैरान कुन बात ये थी कि उसी तरह का केस उठा करके ऐसा सच ले आए, सिर्फ अप्रूवल के लिए। एक ड्राफ्ट आ गया हमारे सामने कि जी इसको आपने अप्रूवल के लिए लेके जाना है। वहाँ बहुत डिबेट हुई, जो कि कई घंटे हमारी डिबेट जारी रही। उसमें हुआ ये कि वाइस चांसलर साहब ने अल्टीमेटली कहा जी कि मैं एक टीम भेजूंगा सेक्रेटेरिएट, वो टीम आपको सेटिस्फाई करेगी कि हम ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। वो लोग वहाँ गए तो हमें जो इतला मिली कि जो गवर्नमेंट के फंक्शनरी हैं, जो सेक्रेटरी साहब थे या उनका डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इससे एग्री नहीं, आपकी ब्रीफिंग से ना लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर उजैर साहब को इस मामले में साथ शामिल करना चाहूँगा। प्रोफेसर साहब, आप भी सिंडिकेट के मेंबर्स रहे हैं, क्या तमाम मामलात को इसी तरह सिंडिकेट में लाया जाता है, और पीयू एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चूँकि वो बाउंड है तमाम मामलात को सिंडिकेट में लाने के लिए, तो उसको जरूरत है सिंडिकेट मेंबरान की, इसी तरह का रवैया रखा जाता है, इसी तरह एकदम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एजेंडे में लाए जाते हैं? आपने जो बात पूछी कि सिंडिकेट का मैं मेंबर रहा हूं, 2 दफ़ा मैं सेनेट का मेंबर रहा हूं, लेकिन मैंने इस तरह जिस तरह आजकल फैसले हो रहे हैं सिंडिकेट के अंदर, मैंने कभी भी इस तरह होते नहीं देखा। और जब मैं सिंडिकेट का मेंबर था उस वक्त यहाँ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एक वाइस चांसलर हुआ करते थे। ही वॉज मोर डेमोक्रेटिक, मच मोर डेमोक्रेटिक दैन दिस एकेडमिशियन वाइस चांसलर। वो हमेशा जो भी फैसला किया करते थे सबके कंसेंसस के साथ किया करते थे। मसला क्या है, वाइस चांसलर साहब क्यों लोगों की बातें नहीं सुनते? वो कहते हैं जी, वो तासर ये देते हैं कि मुझे हुकूमत की मुकम्मल तौर पे तायीद हासिल है और जो हुकूमत कहती है मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ। हालांकि हमें जो पता चला है कि ये उनकी जो फाल्स। लेकिन प्रोफेसर साहब, हुकूमत की तायीद की अगर बात करें तो इस मामले में पंजाब हुकूमत किसी तौर पे विलिंग नहीं थी कि इस मामले को चलाया जाए, बल्कि कहा यह जा रहा था जिस बेस पे इस मामले को शुरू किया गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी को फंड्स की शॉर्टेज है, जो असल रियलिटी नहीं थी, और इसके अलावा हुकूमत ने कहा है कि अपने वसाइल खुद पैदा करो। जबकि जो मामला हुकूमत की तरफ से सामने आए उसमें हुकूमत का यह कहना था कि इसमें हमारी बदनामी हो रही है और इस मामले को यहीं पर ठप कर देना चाहिए। यही वजह थी कि चांसलर के ऑफिस से इस पर ऑब्जेक्शन लगा के इस मामले को रोक दिया गया। जी एग्जैक्टली, हमें यही पता चला कि हुकूमत के जो फंक्शनरीज भी सिंडिकेट में भी आते थे वो इस प्रोजेक्ट को मुसलसल अपोज करते रहे हैं, लेकिन वाइस चांसलर फॉल्स इंप्रेशन देते हैं कि ये हुकूमत चाहती है, और वो सिंडिकेट में ओपनली कहते रहे, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, कि वो कहते हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा या उनके किसी फैमिली मेम्बर ने कहा है कि इस ज़मीन को डाइवो को दे दिया जाए। और इसके साथ साथ मैं आपकी तवज्जो एक और अहम मसले की तरफ इस डाइवो के साथ जो लिंक्ड है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो नई सड़क निकाली है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने निकाली है, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, चूँकि पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम होता है। अगर सड़क बनी, उसके साथ 703 कनाल जगह को कमर्शलाइज कर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी खुद, और इसकी बंदर बांट की जाएगी। और दूसरा ये कि इस सड़क निकालने में जो मेन प्रोजेक्ट था उसके पंजाब यूनिवर्सिटी की जो दूसरी तरफ सड़क की दूसरी जानिब जो मगरबी जानिब जो ज़मीन है
وہ تقریباً 500 ایکڑ بنتی ہے، اور اس طرف جانے کے لیے جو مین جو پروجیکٹ تھا اس کے اندر 2 انڈر پاسز دیے گئے تھے اس طرف، تاکہ اس کا لنک پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ رہے. لیکن وائس چانسلر صاحب نے اگینسٹ دی مین پروجیکٹ اور مین جو اس کا لے آؤٹ تھا، پلان تھا، اس کے برعکس حکومت سے کہا کہ ہمیں ان انڈر پاسز کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اب وہاں پہ جو لڑکے ہیں، دوسری طرف بچے بچیاں جو جانا ہوتا ہے، وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور انجریز ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ فیٹل انجریز کا بھی خدشہ ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 500 ایکڑ زمین. پروفیسر صاحب مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد واپس آؤں گا. جو یہ 703 کنال اراضی کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایک بار پھر اکتوبر کے ایجنڈے میں پی یو سینڈیکیٹ کے اس معاملے کو سامنے لایا گیا ہے. پی یو سینڈیکیٹ ایک بار پھر اس معاملے میں سوچ رہی ہے کہ جس زمین کو کمرشل کیا جا رہا ہے اس زمین میں ایک بار پھر کوئی بس ٹرمینل بنایا جائے. اس تمام معاملے کی حقیقت کیا ہے؟ میں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس کرتے ہیں اور مزید کرتے رہیں گے ایکسپوز. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پنجاب یونیورسٹی سینڈیکیٹ کے ممبرز کی، اور اس حوالے سے اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کامران عابد، ایڈیشنل رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اتنی کیا ایمرجنسی تھی پنجاب یونیورسٹی کو کہ فوری طور پہ جو ڈیوو کو لینڈ لیز کا معاملہ تھا اس کو سینڈیکیٹ کے اجلاسز میں مسلسل لایا جانے لگا، اور اب چونکہ نیب نے اس پہ آفیشیل انکوائری سٹارٹ کر دی ہے، تو اس پہ میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گا. دیکھیں جی، ایک تو بڑی واضح بات ہے کہ بار بار تو سینڈیکیٹ کے اجلاسوں میں یہ کبھی آیا ہی نہیں ہے. یہ اٹ واز ونس پریزنٹڈ ان دا سینڈیکیٹ میٹنگ ان 2014 جنوری، اور اس کے بعد یہ اب آیا ہے. اس وقت سینڈیکیٹ نے اس کی باضابطہ منظوری دی تھی، اور اس دفعہ جو ایشو آیا ہے اس میں، اس دفعہ سے مراد آپ کی اکتوبر میں جو ریسنٹلی ابھی پیش کیا جی ایگزیکٹلی، اس میں پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس کے اوپر سینڈیکیٹ نے جن پیرامیٹرز کے اوپر اس کی منظوری دی تھی ان میں چینج آ چکی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ موقف ہے کہ جس جگہ پہ آپ اس کو پرپوز کر رہے ہیں وہاں پہ جو کنجیشن کے مسائل ہیں وہ بڑھ جائیں گے. فیصل ٹاؤن میں کنجسٹڈ ایریا تھا، انوائرمنٹ آبجیکشن سے باقی چیزیں تھیں. اس کے بعد کیونکہ ہم ٹرانسپیرنسی بھی مینٹین کرتے ہیں، پیمرا قوانین کو بھی دیکھنا ہے، اور تمام چیزوں کو ان کی ٹرو لیٹنٹ اسپرٹ میں دیکھنا ہوتا ہے. ہم سنڈیکیٹ کے پاس اس جب ایشو کو لے کر گئے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب یہ ایشو دوبارہ سے ٹیک اپ کیا جائے گا، لوکیشن چینج ہوگی تو تمام پروسیجر زیرو سے کرنا پڑے گا. اس چیز کی ہی انفارمیشن سینڈیکیٹ کے پاس لے کے جانا مقصود تھی. اس میں قطعاً ضروری جلدی یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیوو ہوئی کیوں؟ وائی یو آر پریفرنگ ڈیوو فار آل دیز میٹرز؟ ان فیکٹ دیر آر ادر بس کمپنیز ایز ویل. نہیں، اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس جو اس ریونیو جنریشن کا جو پروسیس تھا یہ 2007 میں سٹارٹ ہوا. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کی طرف سے لیٹر آیا. 2008 میں ہمارے پاس لیٹر آیا ایڈوائزر فائنانس ایچ ای سی کی طرف سے. 2009 اور 10 میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایچ ای سی کی طرف سے آئے کہ یونیورسٹیز شوڈ بیکم سیلف سفیشینٹ اور اپنے ریسورسز پول کریں تاکہ کل کو ریسرچ اور تعلیمی جو میدان ہے اس کے اندر آپ سیلف سسٹین ہو سکیں. لیکن ڈونٹ یو تھنک اٹس فار دوز یونیورسٹیز ان فیکٹ جو فائنینشلی لاسز میں تھی، ہو آر ناٹ ایبل ان فیکٹ ٹو گیو دا سیلریز ٹو دیئر ٹیچرز، اور ریسرچ کا معاملہ تو دور میں تھا، جبکہ پنجاب یونیورسٹی کو تو میرا خیال ہے بجٹ کا کوئی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں جی، اس میں یہ جو لیٹر جس کی میں نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی بات کی ہے، یہ 2010 اور 2011 میں جو آئے ہیں یہ ایگزیکٹلی بجٹ سے پہلے آئے ہیں، اور اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے لیٹر فرام ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایچ ای سی آن شارٹیج آف فنڈس اینڈ فائنینشیل کنسٹرینٹس. تو ہر یونیورسٹی کو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فائنینشلی سفیشینٹ ایک ریسورسز میں جانا چاہیے. پنجاب یونیورسٹی اس وقت اپنے بجٹ میں سے تقریباً 67% خود سے پیدا کرتی ہے اپنے ریسورسز سے، اور 33% ہے جو ہم گورنمنٹ ایڈز کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہمارا تو اس وقت مقصد بھی یہ ہے کہ یونیورسٹی سیلف سفیشینٹ ہو، اور اگر ہمارے پاس جو یونیورسٹی کی گرانٹس آئیں، جو گورنمنٹ سے گرانٹس آئیں، ان کو ہم ریسرچ پول میں رکھیں، انڈومنٹس کریٹ کریں تاکہ کل کو ایک سسٹینیبل وے میں ریسرچ جو یونیورسٹیز کا اصل مقصد ہے جس کے لیے یونیورسٹیز بنائی جاتی ہیں تو وہ مکمل ہو سکے. ادروائز اس کے بعد جب یہ پروسیس انیشیٹ ہوا ایچ ای سی کی طرف سے، باقی اداروں کی طرف سے، تو پھر باضابطہ طور پر 2013 میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو چیئر ڈاکٹر شوکت کر رہے تھے. ڈاکٹر شاہد کمال ہمارے اسٹیٹسٹکس کے کالج آف اسٹیٹسٹکس اینڈ ایکچوریل سائنسز کے پرنسپل ہیں، پلس ہمارے 2 ممبر آن سنڈیکیٹ ہیں جو شمائلہ گل اور جاوید سمی، وہ اس کے ممبر تھے. ریزیڈنٹ آفیسر 2 کیونکہ زمین کے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں وہ موجود تھے. ٹریئرر تھے، ڈائریکٹر پی این ڈی تھے.
تو یہ انیشیٹو اس وقت لیا گیا تھا کہ ہم یونیورسٹی کو سیلف سسٹینیبل انوائرمنٹ پہ لے جائیں. اس وقت یونیورسٹی اپنے ریسورسز سے تقریباً 600 ملین کا انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کر چکی ہے جو ریسرچ کے لیے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے صرف یہ بتائیے کہ ریلیونٹ اب چونکہ ایک نئی سڑک بن گئی ہے پبلک انٹرسٹ کے لیے, وہ لینڈ پنجاب یونیورسٹی نے دیا فرام وہ جو وادت روڈ سے نہر تک نکلی ہے, اس پہ 703 کنال اراضی شاید آپ لوگ پلان کریں کمرشلائز ایکٹیویٹیز کے لیے, تو اس پہ دوبارہ سے بس ٹرمینل کا بھی ایک پلان آپ لوگوں کا ہے کیا؟ وہ انوائرمنٹ ہیزرڈز وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی جو گورنر ہاؤس نے جو آپ کے چانسلر ہے جو آبجیکشن لگایا تھا؟ دیکھیں جی, اس میں تو میں نے آپ سے بتایا کہ سنڈیکیٹ میں اس معاملے کو لے جانے کا مقصد یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ پروسیس ایک پرٹیکولر جگہ کے لیے, پرٹیکولر لوکیشن کے لیے کیا گیا تھا. جب بھی آپ اس کے اوپر لوکیشن چینج کریں گے, اس زمین کی جو پرائس ہے, جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اس کے اوپر جو انویسٹر جو آنا چاہ رہا ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں. عین ممکن ہے وہ لوگ جنہوں نے اس میں جو 4 لوگ جنہوں نے اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں بڈ کیا تھا وہ وہاں پہ نہ آنا چاہیں, یا اگر آنا چاہیں تو ان سے بہت اچھی آفر کو دینے کے لیے موجود ہوں. تو سنڈیکیٹ کو یہ جو ڈاکومنٹ لے کے جانے کا مقصد تھا, صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ اب تمام پروسیس 0 پوائنٹ سے سٹارٹ ہوگا, جس کے اندر ایکسپریشن آف انٹرسٹ کال کیے جائیں گے, جس کے اندر تمام جو ضوابط ہیں, قواعد و قانون ہیں, جو ان کو پورا کیا جائے گا. میں اس گفتگو میں ڈاکٹر اسما صاحب آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر کامران یہ بتا رہے ہیں کہ تمام پروسیس جو ہے وہ ایک لیگلائزڈ وے میں کیا گیا تھا اور کوئی سینڈیکیٹس کی اتنی اسپیشل میٹنگز نہیں ہوئی تھی, صرف 2014 میں اس میٹر کو انیشیٹ کیا گیا اور اس کے بعد چونکہ اس پہ اعتراضات لگے ختم ہو گیا. اب یہ 703 کنال اراضی کا معاملہ بھی آ گیا ہے کہ یہاں سے دوبارہ کو لائے جائے, اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو لیٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے لکھے, جو گورنمنٹ نے لکھے کہ یونیورسٹی اپنے ریسورسز خود پیدا کرے, اور اس کے لیے تاکہ ان ریسورسز کو آگے ریسرچ پرپسز میں استعمال کیا جا سکے. آپ چونکہ سینڈیکیٹ کے ممبر تھے اس وقت جس وقت یہ معاملے کو انیشیٹ کیا گیا تھا, تو کیا واقعی بار بار اس معاملے کو سینڈیکیٹ میں نہیں لایا گیا؟ اور جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ اس معاملے کو ایجنڈے میں لانے کی بجائے سپلیمنٹری طور پہ سامنے لایا گیا تھا سڈنلی, اور اس سے پیچھے کا جو پروسیس تھا جس میں بڈنگ اور سارے جو فرموں سے ریکوائرمنٹس مانگی گئی تھی اس میں سنڈیکیٹ کے نالج میں نہیں تھی, تو کیا حقیقت کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں, کیونکہ میرے کہنے پہ ہو سکتا ہے کہ میں انہیں کہوں کہ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ آیا, یہ ساری ریکارڈ ہیں اور حتیٰ کہ پریس میں ریکارڈڈ ہیں. ہمارے پاس نمبر آف پروسیڈنگز کا, میٹنگز کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے. یہ ریپیٹڈلی آیا, یہ ایک میٹنگ میں نہیں آیا, اور جس میٹنگ میں یہ لائے بھی اس سے پہلے اگر یہ لیگل پروسیس ہوا ہوتا تو کیا جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں, جو دوسرے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, وہ اس پر آبجیکشن کیوں کرتے؟ ان کو یونیورسٹی کو بریفنگ کے لیے سیکریٹریٹ میں کیوں جانا پڑتا؟ یہ بالکل ڈاکٹر صاحب کے شاید علم میں نہیں ہے, اس لیے شاید کہہ رہے ہوں. یہ باقاعدہ طور پر بار بار آئیں, اس پہ اتنی ڈیلیبریشن ہے, پروسیڈنگز لکھی ہوئی ہیں, ریکارڈ پر موجود ہے, میرے کہنے سے نہیں ثابت ہوگا. پروفیسر سمی صاحب یہ بریک میں جانے سے پہلے آپ یہ 703 کنال کا, میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. ڈاکٹر صاحب مجھے پروفیسر سمی صاحب سے بات کرنے دیجیے گا کہ پروفیسر صاحب ڈاکٹر کامران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لینڈ کو یوٹیلائز کیا جائے گا فار دا ریسرچ پرپسز, اس لینڈ سے جو انکم آئے گی اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا فار دا ریسرچ پرپسز, تو آٹومیٹیکلی انڈائریکٹلی بینیفٹ تو اس کا ایجوکیشن کو ہو رہا ہے نا. جس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ فنانسز پنجاب یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں رہے کبھی بھی. پنجاب یونیورسٹی نے mid-90s سے سیلف سپورٹنگ پروگرام سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایفیلیشن ہے جو بہت بڑا سورس آف انکم ہے. ہم نے سینکڑوں کالجز کو مختلف ڈسپلن کے اندر ایفیلیشنز دی ہوئی ہیں, وہاں سے ہم کروڑوں روپے اب جنریٹ کرتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے اس لینڈ کو دینا کوئی ایشو نہیں ہے کہ جس کی بنا کے اوپر ریسرچ کوئی بڑھ جائے گی. اور جو ریسرچ کی کوالٹی ہے وہ آپ پہلے سے جانتے ہیں, پنجاب یونیورسٹی ڈاؤن گریڈ ہو رہی ہے, دن بدن اس کی تنزلی ہو رہی ہے, انحطاط ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ بڑی ہوئی پالیٹکس ہے, جو کہ وائس چانسلر صاحب خود ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پرسن ہیں. وہ یہاں پہ سیاست کرتے ہیں اور سیاست کی بنا کے اوپر عہدیداروں کا تعیناتی کی جاتی ہے. اس وقت جو رجسٹرار ہیں وہ آپ کو یہ شک ہے کہ شاید اس لینڈ کو دیکھیں جی, میں اس میں ایک چیز, ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں, مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے, میں بریک کے بعد آ کے آپ جی بتائیے کر دوں کہ بجٹ کا جو ایشو یہ بیان کر رہے ہیں جی, تمام نئی یونیورسٹیاں بنتی جا رہی ہیں. گورنمنٹ کا ویژن ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی بنا دیں گے, اور تمام کالجز ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتے جا رہے ہیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارے ساتھ ایفیلیشن کا ٹرینڈ ڈیکریز کر رہا ہے.
تو اچھی ایڈمنسٹریشن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ویل ان ٹائم دیکھے، درخت کوئی پودا کوئی لگاتا ہے، درخت تناور کوئی اور بنتا ہے اور اس کا پھل کوئی اور کھاتا ہے. تو یہ چیز جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اگر ایسے آج نہ دیکھا گیا تو کل ہمارا حال بھی ان یونیورسٹیز کی طرح ہو جائے گا جو اپنی تنخواہیں دینے کے لیے بھی بینکوں پہ انحصار کرتی ہیں. ٹھیک، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو کچھ یہ سوال میں پوچھنا چاہوں گا جس میں خاص طور پہ جب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو اپنے آبجیکشن ریز کیے تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ زمین بورڈ آف ریونیو نے پنجاب یونیورسٹی کو صرف تعلیمی مقاصد کے لیے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بری مثال ہوگی کہ یونیورسٹی کی زمین کو مستقبل میں تعلیم کے فروغ کے استعمال کی بجائے نجی پارٹیوں کے لیے استعمال کیا جائے گا یا تجارتی مقاصد کے استعمال کے لیے اس کے دروازے کھولے جائیں گے. ہم ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر پروفیسر صاحب سے اس کا جواب جانتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے محکمہ ہائر ایجوکیشن کا ایک سوال جو تھا اٹھایا تھا. ڈاکٹر کامران عابد صاحب، آپ سے بات شروع کرتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ہائر ایجوکیشن کمیشن کے آبجیکشن تھے، ایک بار پھر وہ 700 اگر اس کو نکال کو بھی دیں جو پرانی فیصل ٹاؤن والا لینڈ تھا جس پہ نیب کی باقاعدہ انکوائری بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، لیکن اگر ہم اس پہ آئیں جو 703 کنال نئی اراضی ہے تو اس کی اتنی کیا ضرورت ہے؟ ایفیلیشنز کالجز کی ہے، باقی سب کچھ ہے، کیوں آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں جبکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا یہ آبجیکشن تھا کہ اس کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہونا ایک اچھی مثال نہیں ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک چیز جو آپ نے کہا نا نیب کی انکوائری، اس کے اوپر تو میں ایک پریسائز سا ورڈ دے لوں کہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں پنڈ وسیا ہی نہیں تو اچکے پہلے. یہ جب زمین کسی کو دے دی جائے گی تو کاز آف ایکشن ڈیولپ ہو جائے گا. میں بتاتا ہوں، نیب کی انکوائری اس بیس پہ پنڈ وسیا نہیں پنڈ وسان دی کوشش کی گئی. ریزنز بیہائنڈ دوز موٹیوز کے ان وچ کیپیسٹی اور ان کنائمنس ود allegedly in connivance with Daiwo they are giving this to them. میں آپ کو بتا دوں 4 ڈفرینٹ کمپنیز تھیں جنہوں نے اس ایڈورٹائزمنٹ کے اگینسٹ اپنا ایکسپریشن آف انٹرسٹ جمع کروایا تھا. سر کیا اس ایڈورٹائزمنٹ سے پہلے سینڈیکیٹ کے نالج میں یہ چیز لائی گئی تھی؟ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 2007 سے یہ معاملات چل رہے ہیں. نہیں 2014 میں جس میں یہ پریزنٹ کیا گیا. میری بات سنیں، 2007 سے یہ معاملات چل رہے ہیں اور سینڈیکیٹ ان پرنسپل اس چیز کی اپروول دے چکی ہوئی ہے کہ تمام جو ریسورسز ہیں جن سے انکم بڑھ سکتی ہے اور یونیورسٹی کے انڈیجنس ریسورسز ہو جائیں ان پہ کام کیا جائے. اس میں 2007 میں ایک دفعہ پرپوزل تھی پیٹرول پمپس بنانے کی، وہ کافی حد تک چلی بٹ چینج آف ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے وہ چیز مٹیریلائز نہ ہو سکی. وائس چانسلر اس وقت کے جنرل رشید صاحب تھے، وہ اپنے ٹرم پوری کر کے چلے گئے تو وہ چیز نہیں ہو سکی. اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں، جو دوسرا اپنے سوال کے جو نائب کی بات کر رہا ہوں نا، وہ تو جب یہ ٹرانزیکشن ہو جائے گی تو پھر کوئی بات کرے گا نا. اور ٹرانسپیرنٹ ہے، اس میں 4 کمپنیز ڈائیو پاکستان، مغل اعظم بینکویٹ ہال، چودھری محمد شریف اور الامام انٹرپرائزز، ان 4 لوگوں نے یہ بڈ ڈاکومنٹس خریدے تھے. 2 نے جمع کروائے تھے اور 2 نے جمع کروانے کے بعد جو مغل اعظم والے تھے انہوں نے اسے وڈرا کر لیا تھا. یعنی صرف ڈیوو کے لیے بچ گئی تھی نا. تو ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے. اس کے بعد اگر کوئی آ رہا ہے تو ہم قدغن تو نہیں لگا سکتے. آپ سمجھ سکتے ہیں فیصل ٹاؤن میں جو لینڈ دی جا رہی تھی، دیکھیں میں لاہورائٹ ہوں، سو آئی کین امیجن کہ جس جگہ کا یہ پروجیکٹ تھا، پلان تھا فیصل ٹاؤن میں، لوگ تو پاگلوں کی طرح اس طرف بھاگے جتنا ویلیویبل اور کمرشل لینڈ پنجاب یونیورسٹی کے پاس ہے. اخبار میں جو ایڈورٹائزمنٹ تھی وہ اس کا حصہ ہے. میں کسی کو گھر سے جا کے تو لا نہیں سکتا. اس میں 4 لوگوں نے بڈ کی تھی. وہ جہاں تک نیب والا ایشو تھا وہ تو بڑا کلیئر ہے الحمدللہ، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے بڑی ٹرانسپیرنٹ. ٹیکن ریکارڈ فرام یو گائز؟ نہیں، ہم سے ابھی تک انہوں نے کوئی ریکارڈ نہیں لیا، نہ ہمیں ایسی کوئی انٹیمیشن آئی ہے، بٹ اگر آئیں گے بھی تو وی آر ویری کمفرٹیبل الحمدللہ، ایوری تھنگ ول بی سارٹیڈ آؤٹ. دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ جو بی او آر نے تعلیمی مقاصد کے لیے یہ زمین دی تھی، تو میں آپ کی توجہ کے لیے یہ چیز عرض کرتا چلوں کہ 1954 میں یا 54 یا 55 میں یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ نے اس کی منظوری دی تھی کہ نیو کیمپس کی جگہ خرید لی جائے. ڈیفینیٹلی بورڈ آف ریونیو ہی کسی کو ٹرانسفر کرتا ہے، انہوں نے ہی ٹرانسفر کی ہے. پنجاب یونیورسٹی نے زمین خود خریدی تھی. جو آپ کی 900 ایکڑ ایگری لینڈ ہے، اب ایگری لینڈ کی بات اگر ہو رہی ہے تو وہ 4-5 لوگوں کے پاس ہے جس میں بڑے بڑے مین نام ہے، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ہے، جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں، باقی لوگ ہیں. یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کسی زمانے میں ایفیلیٹ رہے ہیں ود اسلامی جمعیت طلبہ ان پنجاب یونیورسٹی. بہت 4 کروڑ روپے شاید اینول اس کا آتا ہے، بہت نامینل ریٹس ہیں. 900 ایکڑ اور 4 کروڑ روپے. تو وائی ڈونٹ یو گائز گو پرٹیکولرلی ان دس پریکٹس ٹو انہانس ایون دا پرائس آف دس لینڈ، اس کی لیز بڑھائیں، ادھر سے یوٹیلائزیشن کریں، نہ کہ مزید کمرشل ایکٹیویٹیز لائیں. پہلے پچھلے معاملات کو تو سیٹل ڈاؤن کر لیں. جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں ان میں سے پچھلے 10 سال میں تو کسی کو زمین نہیں ملی، بلکہ پچھلے 15 سال میں بھی زمین نہیں ملی. یہ زمین بہت پرانی ان لوگوں کے پاس ہے، جب شاید اسلامی جمعیت طلبہ کا دورہ تھا. تو اس وقت سے اگر وہ زمین ان کے پاس موجود ہے، یونیورسٹی اور گورنمنٹ آف پنجاب پاکستان کا یہ ایک رول ہے کہ رینٹ کی مد میں اتنے % پیسے بڑھا دیے جائیں
اور اگر جو لیز جس کو دی گئی ہے اگر وہ اس بڑی ہوئی اماؤنٹ کے ساتھ ایگری کرتا ہے تو اسی کے پاس رہے گی. ڈاکٹر عصمت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب یونیورسٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے ریسورسز کم ہوتے جا رہے ہیں. جو ایفیلیشن کی بات آپ کر رہے تھے اس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ ایفیلیشن جو ہے وہ چونکہ نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں اور جہاں جہاں نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں وہاں کے مقامی کالجز ان یونیورسٹیز کے ساتھ ایفیلیشن کو پریفر کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو پی یو. سو ریسورسز اور جو ریسورسز آف انکم ہے وہ ڈکریز ہو رہے ہیں. جی شراز صاحب اس میں عرض کروں کہ یہ جو زمین بیچ کے اخراجات پورے کرنا ہے یہ کبھی بھی فیزیبل نہیں رہا کسی بھی یونیورسٹی کے لیے. یہ یونیورسٹی کی زمین جو ہے یہ بیسیکلی ایجوکیشنل پرپسز کے لیے ہے. لہٰذا اگر اس کی سیل جاری رہی تو پھر تو پنجاب یونیورسٹی کے 1-2 ڈپارٹمنٹ ہی باقی رہ جائیں گے. باقی تمام زمین چونکہ یہ پرائم لینڈ بن چکی ہے کسی پروجیکٹ کے لیے کبھی کسی پروجیکٹ کے لیے دے دی جائے گی. لہٰذا میری اس میں عرض یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کا جو ایکڈیمک جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ ہمارے دیکھیے مثلا پنجاب یونیورسٹی کا ایک پینڈنگ پروجیکٹ پڑا ہوا ہے ہاسپٹل بنانا اور اس کے ساتھ ایک ٹیچنگ کالج بنانا میڈیکل کالج بنانا. اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. تو ہم نے یہ جو زمین تھی اس کو ان پرپسز کے لیے یوٹیلائز کرنا تھا. ایگریکلچر کالج بنانے کا ایک پروگرام تھا. تو یہ تمام چیزیں کھلیں گی تو یہ فنانسز بھی ساتھ میں لے کے آئیں گی. اگر میڈیکل کالج بنے گا تو وہ اپنے ساتھ فنانسز بھی لے کے آئے گا. لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم ڈپارٹمنٹل ایکسپینشن کریں ہم یہ کمرشل ایکٹیویٹی شروع کریں گے لاری اڈا بنا دیں گے ویگنوں کا اڈا بنا دیں گے ریلوے اسٹیشن بنا دیں گے تو اس سے تو یونیورسٹیاں ترقی نہیں کرتی. جی ٹھیک. ڈاکٹر کامران صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ دیکھیں میں خود پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں لائک اس ادارے سے بہت نامور لوگ نکلے بہت کویشچنز پٹ کیے جا رہے ہیں خاص طور پہ وی سی صاحب کی الج پولیٹیکل ایفیلیشن کے اوپر. کہا یہ جاتا ہے کہ باقی انہیں ہے. گورنمنٹ آف پنجاب اسٹیٹ ابھی یہ کہہ چکی ہے. سی ایم کا ایک ہمارے پاس ویڈیو کلپ بھی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہونا مناسب نہیں ہے. ریپو گندی ہوتی ہے. ریزن کیا ہے؟ کیا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے جس سے آپ اس کی ریونیو بڑھا سکیں انسٹیڈ آف ٹیکنگ دس کائنڈ آف اسٹیپ جن پہ شروع میں ہی کویشچن مارک پٹ ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے تو یہ پرپز نہیں لکھا ہے. آپ باہر کی یونیورسٹیز میں چلے جائیں وہاں پہ انہوں نے سائنس پارکس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کمرشل جو ان سے ہیں وینچرز کیے ہوئے ہیں. وہ یہ تمام ایکٹیویٹیز اپنے ریونیوز کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. یونیورسٹی کے مقاصد میں بالکل موجود ہے. یہ جو کمرشلائزیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں الٹیمیٹلی گورنمنٹ آف پنجاب کی اپروول سے ہی ہوگی. یہ ویسے نہیں ہو سکے گی جس طریقے سے الج کر رہے ہیں کہ شاید ہم نے کسی کو نواز دینا ہے اور وہاں پہ کوئی پلاٹ کسی کو دے دیں گے. آج اگر یہ 50 کنال اراضی ہم نے گورنمنٹ کی اپروول کے بغیر کسی کو نہیں دی تو یہ ہم اس چیز کا بڑا کلیئر ہیں کہ ہم نے رولز کو بالائے طاق رکھ کے کچھ بھی نہیں کرنا. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ریسورسز کو کسی اور طریقے سے پول کر لیا جائے میرے فاضل کولیگ نے کہا کہ کوالٹی ڈیٹیروریٹ ہوئی ہے. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی کی کوالٹی ڈیٹیروریٹ نہیں ہوتی. آج بھی اسٹوڈنٹس کی فرسٹ چوائس پنجاب یونیورسٹی ہی ہے. بٹ جب ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب یہ نوٹیفائی کر دیتی ہے کہ سرگودا یونیورسٹی کی سراؤنڈنگ میں جو کالجز ہیں وہ سرگودا یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہو جائیں تو پنجاب یونیورسٹی اس میں کچھ نہیں کر سکتی. کل گجرات یونیورسٹی کا نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ گجرات یونیورسٹی کے ساتھ جو ویسینٹی میں کالجز ہیں وہ گجرات یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہو جائیں. اس کے باوجود ہماری ایفیلیشن بڑھ رہی ہے لیکن اوورال نمبر کم ہو رہا ہے. 618 کالجز پہلے تھے آج 598 ہیں. 20 کالجز اوورال کم ہو چکے ہیں. اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے الٹیمیٹلی پھر وہ بھی کم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہمارے ریونیو کے ریسورسز ہیں ان کو آگمنٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹائملی پلاننگ کی جائے. یہ وہ پلاننگ ہے جس نے ڈیکیڈز میں جا کے اپنا اثر دکھانا ہے. اور جہاں تک ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ 10 منزلہ بلڈنگ ڈائیو بنا کے تو اسے کر دے گی تو میرا خیال ہے ایل ڈی کے قوانین کو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں 10 منزلہ عمارتیں ہوا میں نہیں بن جائیں گی. آخر کسی اصول ضابطے کے تحت ہی بنیں گی. ایسا کچھ نہیں ہوگا. بہر طور یہ جو یونیورسٹی کا مقصد ہے اس وقت وہ اپنے ریسورسز کو اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ کل کو جب ہمیں اضافی ضروریات ہوں ریسرچ کے لیے تو آپ ان رقوم سے آپ آکسفورڈ یونیورسسٹی کی مثال لے لیں آپ MIT کی مثال لے لیں. وہاں پہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس PhDs کتنے ہیں. آکسفورڈ میں آپ کے پاس 4800 PhDs ہیں 20,000 اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کے پاس ریسرچ اسٹوڈنٹس کی ریشو 1:5 تقریباً بن رہی ہے. اگر یہ ریشو یہاں ڈیولپ نہیں ہوگی تو پنجاب یونیورسٹی کی ریسرچ کا معیار بھی بہتر نہیں ہو سکے گا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے باتیں سنی ہم نے آپ کو ایکسپوز کیا کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسے ڈاکومنٹس. اصل چیز یہ تھی کہ نیب نے اس کیس پہ آفیشیل انکوائری سٹارٹ کر دی ہے. اس کے ڈاکومنٹس ہم نے آپ کو دکھائے. ہم نے کوشش کی کہ ڈیوو پاکستان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے. نعیم جو ان کے PRO ہیں ہم نے ان سے بات کی. انیشلی انہوں نے جو ہمیں اسٹیٹمنٹ دی وہ یہ تھی کہ ہماری طرف سے کوئی معاملہ یا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور اب چونکہ یہ معاملہ بہت ہائی لیول پہ چلا گیا نیب اس کی انکوائری کر رہا ہے تو لہٰذا اب ڈیوو پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ
प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने उनसे कहा कि वो आएँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें, मगर अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट विलिंग टू कम एंड गिव हिज पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी आपके सामने, हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए, देखते रहिए डॉन न्यूज़।